Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School Hafizabad. क्लास 9 आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे शायरों के लतीफ़े। इसकी पढ़ाई करेंगे, पैराग्राफ की तशरीह करेंगे। सबक शायरों के लतीफ़े में मुसन्निफ़ हमें बताता है कि शायर मुआशरे के हसास तरीन अफराद होते हैं। उनकी हिस्से मज़ाह दूसरों से कदरे तेज़ होती है। उनके मज़ाह में भी हमारे लिए एक सबक मौजूद होता है। तंज़ का अंदाज़ भी उनकी पहचान होता है और उनकी तंज़ में भी अफराद के लिए इबरत पाई जाती है। सबक में मुख्तलिफ़ शायरों की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रुख पेश करके ये बताने की कोशिश की गई है कि ये तबका जिस कदर हसास होता है मुआशरे के लिए उतना ही मुफीद साबित होता है। वो अपनी ज़ुबान तानी के अंदाज़ खूब पेश करते हैं और अपने वक्त की मजालिस को पुर रौनक और पुर लुत्फ़ बना देते हैं। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में मौलवी मोहम्मद बाकर के घर दिल्ली में पैदा हुए। वालिद सूफ़ी थे। इब्तदाई तालीम घर में हासिल की, बाद में दिल्ली कॉलेज में तालीम हासिल की। 1857 की जंग आज़ादी में आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर को गद्दारी के इल्ज़ाम में गोली मार दी गई। आज़ाद बेसरो सामानी के आलम में लखनऊ चले गए, फिर 1864 में लाहौर आए और महकमा तालीम में मुलाजमत इख्तियार की। 1883 में ईरान गए और फ़ारसी ज़ुबान सीखी। 1887 में शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला। 1889 में अपनी बेटी की वफ़ात पर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे और उम्र अज़ीज़ के 20 साल इसी हालत में गुजारे। आज़ाद साहब तर्ज़े इंशा परदाज़ थे। उनकी तहरीरें मुनफरिद और नुमायाँ पहलुओं की हामिल हैं। जनवरी 1910 में उन्होंने वफ़ात पाई। आपकी मशहूर तसानीफ़ हैं आबे हयात, नेरंगे ख़याल, दरबार अकबरी, क़सस हिंद, सुख़नदाने फ़ारिस वग़ैरह तसानीफ़ में शामिल हैं। सबक की पढ़ाई करेंगे। अल्फाज के मायने स्टूडेंट्स आप नोट कर लीजिए। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार बहस में तूल खींचा, लंबा हो गया, उनकी बहस लंबी हो गई। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे, दीनी शागिर्द थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा दोनों साहिब कमाल हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आह और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है। यानी मीर की गम वाली शायरी है और मिर्ज़ा साहब की खुशी वाली शायरी है। मिसाल में मीर साहब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक अभी ज़रा रोते रोते सो गया। फिर मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बालें सरहाने पे हुआ शोरे क़यामत, खुद्दाम खिदमतगार खिदमत करने वाला अदब बोले अभी आँख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफ़दार थे, उनकी तरफ़दारी करने वाले थे, वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा शेर तो मीर का है, मगर दौद ख़्वाही उनकी ददा की मालूम होती है। यानी इसका मतलब है ये शेर तो मीर साहब का है, मगर इसमें फ़रियाद और तारीफ़ की तमन्ना उनकी आया की मालूम होती है। आगे पढ़ें। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे। लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 बरस की उम्र थी। उन्होंने गज़ल पढ़ी। मतला था, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। फफोले आबले ठाले, ये शेर अमूमन ऐसे मौके पर बतौर मिसाल या मुहावरा पढ़ा जाता है कि जब करीबी दोस्त या कोई अजीज़ नुकसान पहुंचा दे। तो ये शेर सुनते ही महफिल में हलचल मच गई, हर तरफ से वाह वाह की सदाएं गूंजने लगी। तो मिर्ज़ा सौदा भी गज़ल का मतला सुनकर मुतासर हुए बगैर ना रह सके और उन्होंने फ़ौरन पूछा कि ये शेर किसने पढ़ा है। गर्मीए कलाम पर अच्छी शायरी पर सौदा भी चुंग पड़े। पूछा ये मतला किसने पढ़ा। लोगों ने कहा हज़रत ये साहबज़ादा है। सौदा ने भी बहुत तारीफ़ की, बहुत मरतबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नज़र
نہیں آتے۔ خدا کی قدرت ان ہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید شاہ نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا، اس زلف پہ پھپتی شب دجور کی سوجی۔ سید شاہ نے فوراً کہا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرت نابینا تھے، اس مصرعے میں براہ راست ان پر چوٹ لگی۔ جرت یہ مصرع سن کر فوراً ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید شاہ کے آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے ڈھونڈتے پھرے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاد پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، آپ کو سننے کا شوق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی محفل میں شریک نہیں ہوتے، کیونکہ تسبیح کے دانوں میں امام کو شمار نہیں کیا جاتا، اگرچہ وہ گنا نہیں جاتا لیکن اس کی اہمیت تسلیم شدہ ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے اپنے نام امام بخش کی نسبت سے شعر میں امام کا لفظ استعمال کیا۔ چونکہ لفظ امام موقع محل کی مناسبت سے استعمال ہوا ہے، اس لیے ناسک کے جواب سے تمام حاضرین محفل نے ان کی بھرپور تعریف و توصیف کی۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ کلاس 9 آگے پیراگراف نوٹ کریں، میں آپ کو اس کی تشریح کرواؤں گی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں؟ خیریت سے کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے، اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا جدا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف منقطع کر دیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے اور تسلی سے بیٹھ گئے۔ سبق کا عنوان لکھیں گے، مصنف کا نام، صنف، ماخذ لکھیں گے، الفاظ کے معنی لکھیں گے، سیاق و سباق لکھیں گے اور پھر پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ پیراگراف کی تشریح کلاس 9 آپ سن لیں۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد اکثر و بیشتر اپنی بے روزگاری اور بیکاری کا ذکر کیا کرتے تھے اور شکوہ کیا کرتے تھے کہ انہیں اپنے شہر میں روزگار میسر نہیں ہے، اس لیے وہ دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ شاید روزگار مل جائے۔ اور پھر جب کبھی یہی بے روزگار شاگرد خواجہ حیدر علی آتش کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اپنی بے روزگاری کی وجہ سے دوسری جگہ جانے کا ارادہ ظاہر کرتے تو خواجہ صاحب درویش صفت انسان تھے، اپنی سادہ اور آزاد مزاجی کی وجہ سے کہتے تھے کہ میاں تم کہاں مارے مارے پھرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے زندگی کے یہ مختصر سے لمحات ہمیں میسر آئے ہیں جن میں ہم اور آپ مل کر بیٹھے ہیں، انہیں غنیمت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اسی پر اکتفا کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ایک دن خواجہ صاحب کے یہی بے روزگار شاگرد ان سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئے اور سفر کا ارادہ ظاہر کیا۔ خواجہ صاحب نے دریافت کیا کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ اس نے عرض کیا کہ کل بنارس جاؤں گا۔
اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرما دیجیے۔ شاگرد کی بات سن کر صاحب مسکرا دیے اور فرمایا کہ اتنا کام کر دینا کہ وہاں کے خدا کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا۔ اس نے حیران ہو کر کہا کہ استاد مکرم، کیا یہاں اور وہاں کے خدا الگ الگ ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب تم مانتے ہو کہ یہاں اور وہاں کا خدا ایک ہے تو پھر ہم سے کیوں جدا ہو رہے ہو؟ ہمیں کیوں جدائی کا غم دے رہے ہو؟ رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب کی معرفت کی باتیں سن کر وہ بہت متاثر ہوئے اور فوراً سے بنارس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور مطمئن ہو کر وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی مگر اس سے آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک اس کی تشریح مکمل ہوئی۔ آگے اگلا پیراگراف نوٹ کریں، اس کی آپ تشریح کریں گے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ مرشد زادہ، پیر زادہ یا شہزادہ، انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسان اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی، صاحب عالم، اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد، دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف بغیر رکے عرض کی کہ حضور، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ اس شعر کا مفہوم سن لیں۔ ہماری زندگی ہمیں دنیا میں لائی تو ہم آ گئے، جب زندگی کا دورانیہ ختم ہو گیا تو ہمیں موت لے چلی تو ہم چل دیے۔ یعنی ہم دنیا میں نہ اپنی خوشی اور مرضی سے آئے تھے نہ اپنی خوشی اور رضامندی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہاں تک پیراگراف مکمل ہوا۔ کلاس 9 اس پیراگراف کی آپ تشریح کریں گے۔ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف ماخذ، مشکل الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ آگے پڑھائی کریں۔ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا، حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا، بھائی، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ کسی واقف کار نے مرزا سے عرض کی، حضرت فلاں شخص نے آپ کو اور آپ کی تصنیف کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تو آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں لکھا؟ مرزا غالب نے اسے فرمایا، اگر گدھا تمہیں لات مارے تو کیا تم اس کا جواب دو گے؟ وہ شخص مرزا غالب کا یہ جملہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ مرزا غالب کا مطلب تھا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا خود برا بننے کے مترادف ہے، کیونکہ کیچڑ میں اگر پتھر پھینکا جائے تو کیچڑ پتھر پھینکنے والے پر ہی آتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہیں کرنی چاہیے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، اگر کوئی تیری راہ میں کانٹے رکھے اور تو بھی اس کے بدلے میں کانٹے رکھے تو دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ یہاں تک پڑھائی مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ سبق کا خلاصہ یاد کریں گے۔ پیراگراف کی تشریح آپ نے سنی، اگلے پیراگراف کی تشریح آپ کے گھر کا کام ہے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔